اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدین معرفتہ کمال معرفتہ الاخلاص لہ کمال الاخلاص لہ توحیدہ کمال توحیدہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ فقد صنعہ فقد جزاہ فمن حدہ ومن اشار الیہ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأشجعين المعصومين المظلومين غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا علی ابن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد عزیزان محترم અને મારા અઝીઝો મારા દોસ્તો મારા ભાઈઓ મારા બહેનો સૌથી વહેલા તો આપણે આજના દિવસના મોકા ઉપર ઇમામે ઝમાના અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફની ખિદમતમાં મુબારકબાદ પેશ કરું છું અને ત્યાર પછી તમામ ઉલમા ફોઝલા મરાજા ઇકરામ ઉલમાએ આલામ અને તમારા બધા મુમિનીનની ખિદમતમાં પણ મુબારકબાદ પેશ કરું છું આજના દિવસ યાની જે આજની શબ છે રાત છે બહુ મોટી રાત કહેવાય પણ અફસોસ છે કે આજે ગદીરી મજમા ક્યાં છે આપણા મોમિનીન જે છે ક્યાં છે બધાય ઘરમાં સોય છે બુલ રમવા માટે જાય છે જમવાનું માટે બેસો છે ક્યાં છે ગદીર જેવી મોટા દિવસ
શબે ગદીર, શબે ઈદે ગદીર જેવી મોટી રાત વરસમાં એક વખત આવે છે. અને આપણા મોમિનીન ભાઈ ઘરે બટાના છે. શાયદ એને ખબર નથી કે આજે ગદીર છે. આજે શાયદ કઈ બુલ રમવા માટે બુલના દિવસ છે, યા ઘરમાં બેસવાનું દિવસ છે, મજાક કરવાનું દિવસ છે. ભલે છે નથી. હું આપણા જે મારી કન્ડિશન છે, જે મને બયાન કરવું છે બયાન કરીશ. એક હોય તો બયાન કરીશ, બે હશે તો બયાન કરીશ, 1000 હોય તો બયાન કરીશ, કોઈ ના હોય તો એકલા બયાન કરીશ. અને બે લોકો પણ છે તો સાંભળી લેશે, અમને પણ સવાબ મળશે, અને જે લોકો પૈસા છે ને સાંભળે છે આ લોકોને પણ સવાબ મળશે. પણ ગદીરની શબ અને દિવસ નકળી જશે અને મારા હાથમાં નીલ બટા સન્નાટા, ઝીરો, કાંઈ નથી. ખસરત દુનિયા વલ આખિરા, દુનિયા અને આખિરત બંને કોર જે છે આપણા માટે શું છે? નુકસાન ના સિવાય કાંઈ નથી. અને રોઝે કયામત જ્યારે મારા બધા છે સવાલ કરવામાં આવશે અને પૂછે છે કે તમે લોકો ગદીરના શું કરતો હતો, તો મારા જે ચહેરા છે ને નીચે હશે. અને તે દિવસે મારા મોઢા ઉપર ફક્ત એક કલમો જારી થવાના છે. શું? યા લૈતની કુંતો તુરાબા, કાશ હું મટ્ટી જેવો હોત. તો માટીના તો જે છે પુતલો બને છે, અને ઇન્ડિયામાં તો ઘણા પુતલા છે. બુત માટી से बने છે ना, या पत्थर से बने છે, या माटी से बने છે. અમુક લોકો જે બુતને માટી से બનાવીને બુતની પ્રસ્તિશ કરે છે, ઇબાદત કરે છે, અને અમુક લોકો જે છે પથ્થર કાઢીને બુતની ઇબાદત કરે છે. તો આપણામાં અને આ લોકોમાં શું ફરક હશે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહિલ્લઝી જઅલના મિનલ મુતમસ્સિકીન બિવલાયત અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ. આજના દિવસ કોઈ એવા જેવા દિવસ નથી. આજના દિવસ ઇત્તિહાદના દિવસ છે. દુશ્મન પણ હશે ને તો આજે અકદે ઇખવત પડવામાં આવે છે. આપણે જ્યારે ઈરાનમાં હતા, હૌઝામાં, અને જશ્ન ગદીર થતો હતો, તો આ જશ્ન ગદીરની જે સિફત હતી શું હતું? બધા લોકો બેસતા હતા અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહિલ્લઝી જઅલના મિનલ મુતમસ્સિકીન બિવલાયત અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ. બધાના મોઢા ઉપર જારી થતો હતો અને બધા એકબીજાના હાથ પકડીને બેસતો હતો કે આજે ભાઈ થઈ ગયા છું. આજ મુઆહિદાના અહેદના દિવસ છે. કોઈ આમ અને જેમ તેમ દિવસ નથી કે બસ આવી ગયો અને નીકળી ગયો અને ખલાસ થઈ ગયો અને થઈ ગયો, પતી ગયો. ના, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે આપણી જમાત મોરો ગોરો જમાત છે, નામ મોટો છે. માણસો પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બીજી જમાતોના હિસાબે જાજા છે, પણ ત્યાં ક્યાં છે? ક્યાં રહી ગયા છે? ઘરે સુએ છે. તો ભાઈ આખા વર્ષ તો તમે ઘરમાં વટાના છો, ઘરમાં સો છો, દુકાને છો, દુકાને છો, આખા વર્ષ તો તમે કમાણી કરો છો. આજ ક્યાં હતા? આજ ગદીરના દિવસે કમાણી મૂકીને આવી જાઓ અહીંયા. જ્યારે અહીંયા બેસશો, વાંઝલા મિના સમાએ, आसमान से તમારા ઉપર नेमतो अल्लाह नाजिल करसे. उर्दू पढ़ूं?
آسمان سے نعمتیں اللہ کی جو ہے وہ نازل ہوں گی. گجراتی سے آج اردو میں آنا پڑا، چونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ اردو سننے والے ہیں، گجراتی نہیں. میرے لیے اللہم صلی علی محمد. میری عادت ایسی ہو گئی ہے کہ گجراتی میں پڑھنے کے لیے کہو تو 2 گھنٹے بیان کروں گا. اردو میں جو ہے وہ میری عادت گجراتی ہو چکی ہے. لیکن جیسا دیس ویسا بھیس. گیئر لگا دو، گاڑی 5ویں گیئر پہ ہے، 4تھے پہ آ جائے گی، اور ہوگا تو 3رے پہ آ جائے گی، 2سرے پہ کیوں محمد عباس بھائی؟ آپ کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا. تو انسان جو ہے وہ لینگویج سیکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. کچھ لوگ اردو جانتے ہیں، کچھ لوگ گجراتی جانتے ہیں، کچھ عربی جانتے ہیں، کچھ فارسی. انگلش مجھے نہیں آتی ہے، یہ میرا نقص ہے. کوئی سکھائے گا سیکھ جاؤں گا. خداوند عالم نے غدیر کو کیوں منتخب کیا ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں غدیر نہیں تو کیا اس کی زندگی کامیاب ہے؟ اس کی زندگی میں کچھ ملا نہیں ملا. خسرت دنیا ہوا، یہاں بھی نقصان وہاں بھی. اکھا برس مستی کرتے رہے ہو، پورا سال تم نے مستی کی ہے. کیا تم نے غدیر کو، اس مستی کو چھوڑ کے آئے ہو یہاں بیٹھے ہو؟ غدیر کے آداب میں سے ہے ہنسنا بھی ہنسانا بھی. میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی تو شروع ہوا ہوں. غدیر کے لیے ایک شخص آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. فرماتا ہے کہ اے مولا، آپ یہ بتائیے کہ کیا مسلمانوں کے لیے جمعہ عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ عید ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ تو عید ہی ہیں، لیکن یہ ایک عید اور ہے جو ان سب پہ سب سے بڑی عید ہے، اسے عید الاکبر کہا جاتا ہے، وہ عید غدیر ہے. یہ عید اکبر کیوں ہے؟ اس لیے ہے عید اکبر چونکہ اس دن میرے پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے اس وعدے کو نبھایا ہے جو عشیر میں علی ابن ابی طالب سے کیا تھا اور غدیر میں نبھا دیا ہے. ابو طالب کا احسان عشیر میں تھا، پیغمبر کا احسان کا جو بدلہ ہے وہ غدیر میں ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. کہا یہ ولایت امیر المومنین کے اعلان کا دن ہے. پیغمبر کی تمام احکاموں کا بیان کرنا، تمام اعلانوں کو بیان کرنا، تمام احکاموں کو بیان کرنا ایک طرف ہے، لیکن حکم غدیر کو بیان کرنا ایک دم الگ ہے. نماز اگر نماز ہے تو غدیر کی وجہ سے ہے، روزہ اگر روزہ ہے تو غدیر کی وجہ سے ہے، حج اگر حج ہے تو غدیر کی وجہ سے ہے. جتنے احکام خداوند متعال ہیں وہ سب غدیر کی وجہ سے. اگر غدیر کو بھول گئے تو نمازی بے نمازی ہو جائے گا، روزے دار بے روزے دار ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر محبت علی تمہارے دل میں ہے نمازی ہو، اگر محبت علی دل میں نہیں ہے تو نماز نہیں بلکہ ریاکاری ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے. آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا 9 امام کی ولادت کے دن کہ جب تک اب ہماری نگاہیں جوانوں بچوں کی طرف ہیں، بزرگوں کی طرف نہیں. بزرگ تو ان کا وہ ہماری اصلاح کریں گے اب، لیکن بچوں کی ذمہ داری اور جوانوں کی، چونکہ بچے اور جوان سب میرے دوست ہیں. میں یہاں پہ ایک عالم دین کی طرح کے وجہ کے حساب سے کسی سے ٹیک نہیں کرتا ہوں.
بلکہ میں اس طریقے سے ملتا ہوں کہ دوست، حسین کا دوست ہوں، محمد کا دوست ہوں، محمد دوست ہے نا، مہدی کا دوست ہوں، سلمان چلے گئے ہیں ان کے بھی دوست ہیں، جو لوگ ہیں ان کے دوست ہیں، یہ چھوٹے محمد ہیں ان کے بھی دوست ہیں۔ دوست بن کے رہو گے کامیاب رہو گے، اور جہاں اپنے کو ہم نے بزرگ سمجھا اور بیٹھ گئے، موٹا مانس سمجھی نے بیسی گیا نا تو بدو پتی جیسے، اس حالت میں یہ لوگ ہم سے سب دور ہو جائیں گے۔ ابھی حسین بھی اسی پیرائے میں ہے، چونکہ ان کو بھی گجراتی نہیں آتی، لہذا اردو ہی میں بیان کرنا ہوگا۔ اگر ہم دور رہیں گے معاشرے سے، سماج سے دور ہیں، سماج ہم سے دور ہے۔ آج ہماری قوم میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے، عالم عوام سے دور، عوام عالم سے دور۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ عالم موجود ہے، عوام دور ہے، عالم موجود ہے، عوام دور ہے۔ کیوں؟ چونکہ عالم نے دوستی والا جذبہ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ لیکن میری کوشش الحمدللہ یہ رہتی ہے کہ جہاں پہ رہیں دوستی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، کم رہو لیکن غدیری بن کے رہو، کم رہو لیکن کربلائی بن کے رہو۔ ابھی کربلائی اگر بن کے رہو گے، کامیاب زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ غدیری سماج کے ساتھ میں رہو گے، زندگی کامیاب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر تم نے ان زندگیوں کو چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں آئے گا۔ سقیفہ والی زندگی ہوگی، یزیدیوں والی زندگی ہوگی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے معاشرے کو مرتضوی معاشرہ ہونا چاہیے، ہمارے سماج کو غدیری سماج پیغمبر پر جتنے احکام نازل ہوئے ہیں، کسی احکام کے نازل ہونے میں یا حکم پیغمبر ہوا ہے، نماز کا اعلان کر دیجئے، روزے کا اعلان کر دیجئے، حج کے وجوب کا اعلان کر دیجئے، کسی میں وہ اہتمام نہیں ہوا ہے جو غدیر میں اہتمام کیا گیا ہے۔ آیت نازل ہوئی، نماز کا اعلان، پیغمبر نے نماز کا اعلان کر دیا، روزے کا اعلان، روزے کا، لیکن تمام احکاموں کے اعلان میں اور اعلان غدیر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پیغمبر کا آخری حج ہے، اب اس کے بعد پیغمبر کوئی حج کرنے والے نہیں ہیں، سب لوگ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو لالچ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول کے سامنے بے ایمان تھے، رسول جانتے تھے یہ منافق ہے، بے ایمان ہے، ان کے دلوں میں لالچ ہے، وہ لالچی بھی پیغمبر کے ساتھ میں کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے۔ وہ چکر میں اپنے تھے کہ میرا کام بن جائے گا، لیکن نہیں، اللہ جسے عزت دینا چاہیے اسے عزت دے دے گا، باعزت بنا دے گا، اور جسے ذلت دینا چاہے گا اسے پست کر دے گا اور رسوا کر دے گا۔ یہ وہی منافقین تھے کہ جو علی کو پست اور ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا تم یہاں سوچ رہے ہو، ہم غدیر میں تم سب کو ذلیل کر دیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حج کا زمانہ، حج سے پیغمبر اب واپس آ رہے ہیں، کدھر؟ مدینے جا رہے ہیں نا رسول، اب مکے سے مدینے کی طرف ہے یہ سفر، اب مدینے کی طرف۔ ایک جگہ ہے خم، جو غدیر کہا جاتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں تالاب کو کہتے ہیں غدیر۔ کیا کہتے ہیں؟ تالاب، جہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ جب پیغمبر یہاں پہنچے تو یہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ مصر، ایک راستہ یمن اور ایک راستہ عراق۔ یمن والے یمن کی طرف، مصر والے مصر کی طرف، عراق والے عراق کی۔ حج تمام ہو گیا، اب ان کو جانا ہے بھائی۔ خطرناک سخت گرمی، چل چلاتی ہوئی دھوپ۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد پر۔ چل چلاتی ہوئی دھوپ، گرمی سخت ہے، دھوپ ایسی ہے کہ جو اپنے عروج پر ہے۔ جبریل نازل ہوئے، اے میرے حبیب، اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ انداز آپ دیکھیں، یہی جو یا وما انزلہ ہے اس آیت میں، ایک اس سے پہلے آیت میں انزلہ ہے، ایک انزلہ اس کے بعد آیت میں ہے۔ جو پہلے ہے اس میں کیا ہے؟ انزلہ کے ساتھ میں توریت اور انجیل کو انزلہ کے ساتھ میں رکھا گیا، یعنی جتنا مرتبہ توریت کا ہے، انجیل کا ہے، ویسے ہی انزلہ ہے۔ بعد والی آیت میں بھی کیا ہے؟ جیسے توریت انجیل ویسے ہی انزلہ، لیکن اس میں جو تیور اللہ بیان کر رہا ہے، کہا اس میں جیسے تیور قرآن کی جو منزلت ہے وہی انزلہ کی منزلت ہے۔ قرآن کو مانا، انزلہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن کو مانا، انزلہ کو چھوڑ دیا، تم گمراہ ہو گئے۔ انزلہ سے مطلب کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین کا استقبال کرنا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ رسول رک گئے، اللہ کا حکم ہے نا، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے اسے۔ اس کے مطلب اللہ نے اپنا پورا پروگرام پہلے سے سیٹ کر رکھا تھا، اور ان سب منافقین کو ساتھ میں کروا، یہ خود چلے گئے تھے ساتھ میں پیغمبر کے، چونکہ ان کو تو لالچ تھی نا بھائی کہ آج آخری حج ہے پیغمبر کا، کچھ ہو سکتا ہے ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں کام ہو جائے۔ لالچی جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو نقصان کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ اپنے فائدے میں، جب انسان کوئی اپنے فائدے میں کام کرے گا اور دوسرے کے نقصان میں، تو اللہ اس کے نقصان میں تبدیل کر دے گا، دوسرے کے فائدے میں پہنچا دے گا۔ رک گئے قدیر میں، کہا اگر یہ آپ نے حکم نہ پہنچایا گویا کار رسالت میں سے کچھ انجام نہ دیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور خداوند عالم کافروں کو سیدھا راستہ دکھا ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز کا حکم پیغمبر نے، نماز کا حکم آیا پیغمبر نے پہنچا دیا، روزے کا حکم آیا پیغمبر نے پہنچا دیا، زکوٰۃ کا حکم آیا پیغمبر نے پہنچا دیا، حج کا حکم آیا پیغمبر نے پہنچا دیا، اب خمس کا حکم آیا پیغمبر نے پہنچا دیا، امر بالمعروف کا حکم آیا پیغمبر نے، جتنے فروع دین آئے پیغمبر نے پہنچا دیے۔ اے میرے معبود تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ سب کچھ تو پہنچا دیا، اب اگر ایک یہ اگر نہیں پہنچائیں گے تو کہہ رہا ہے کار رسالت انجام نہ دیا۔ پہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمام عبادتیں ایک طرف ہیں لیکن ولایت امیر المومنین ایک طرف ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ علی والا بنو، علی کا کردار اپناؤ۔ پیغمبر نے سب کو روکا، جو لوگ پیچھے ہم سے چھوٹ گئے ہیں وہ آ جائیں، ساتھ میں ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں اس سے بہتر پر محمد والے محمد۔ اور جو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، وہ پیچھے آ جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جلد بازی میں بھاگتے رہتے ہیں نا، ان کا منہ کھلا ہوا ہے اور بھاگتے رہتے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ارے جب رسول کے ساتھ چل رہے ہو تو کم از کم دیکھو تو رسول کیسے چل رہے ہیں، کدھر چل رہے ہیں۔ رسول اسی معنی میں نہیں ہے کہ جی حضوری رسول کی کرو، دیکھو رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کی گفتار کیا ہے، رسول کا کردار کیا ہے، رسول کا اخلاق کیا ہے، رسول کا اعلان کیا ہے۔ جیسے رسول چلے تم چلو، جیسے رسول بیٹھے تم بیٹھو۔ پہلے رسول بیٹھے پھر تم بیٹھو، پہلے رسول رکے تم اس کے بعد رک سکتے ہو۔ پیغمبر نے سب کو روکا، جمع ہوئے۔ اب یہاں پر اہل سنت کے کچھ گمراہ مولویوں نے اعتراض کیا، وہ اعتراض سن لیجئے آپ۔ میں نے آپ سے کہا جس کو اللہ عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اللہ اگر ذلیل کر دے
تو وہ باعزت نہیں بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کردار کو صحیح نہیں کیا ہے، کردار کی اصلاح نہیں کی ہے. اگر کردار کی اصلاح کر لیتا کبھی نقصان میں نہ رہتا. کردار کی اصلاح بہت ضروری ہے. معاشرے کی اصلاح بے حد ضروری ہے. کہا کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. دوست کا اعلان تھا، رسول نے دوست کا اعلان کر دیا. احمق ہو، آنکھوں پہ پردے ہیں، عقل پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ جو تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ رسول یہاں پہ اعلان کیا کرنا چاہتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے رسول کیا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. رسول نے روکا، سب کو روکا ہے. پورا 100 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع. آپ یہ بتائیے کہ نبیوں کی تعداد، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. انبیاء کی تعداد کو دیکھیے، غدیر کے مجمع کو دیکھیے. اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے نبیوں کی تعداد ہے اتنے ہی یہاں پہ مجمع کی تعداد ہونا چاہیے. اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول نے اس مجمع کو اس لیے روکا ہے کہ یہاں پر انبیاء اور فرشتے سب موجود ہیں. رسول جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تم ضرور جھوٹ بول سکتے ہو. جو اگر تم جھوٹ بولو گے تو تم جھوٹے ثابت ہوگے، لیکن رسول صادق تھے، صادق رہیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا آپ کے؟ 1,24,000 انبیاء کا جو سلسلہ اور یہاں پہ 1.25 لاکھ کا مجمع اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں کوئی ضروری اعلان ہونے والا ہے. اب پیغمبر نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ ممبر بناؤ. کہا مدینے سے لے آؤں ممبر؟ کہا نہیں ضرورت نہیں ہے تمہارے مدینے والے ممبر کی. مکے سے نہیں مکے کی ضرورت نہیں ہے، مکے کے ممبر کی ضرورت نہیں ہے. کہا یہاں پر اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بناؤ. گھوڑے بھی موجود تھے وہاں. گھوڑے کی زین کا ممبر، کیا رسول نے حکم دیا کہ گھوڑے کی زین کا ممبر چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے محمد؟ کیوں نہیں چاہیے؟ گھوڑے کی زین کا جو ممبر ہوتا ہے، جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے. لیکن جو پالان شتر، اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ کجاووں کو رکھا جائے، پالان شتر کو رکھا گیا، اونچا کرتے گئے، ممبر تیار ہوتا گیا. کہا وہاں کا ممبر کچھ اور تھا، لیکن غدیری ممبر ہم ایک ایسا بنائیں گے کہ جہاں سے اہل بیت کے فضائل ہمیشہ بیان ہوتے رہیں گے. جب جب یہ ممبر آئے گا غدیر کا واقعہ سامنے آتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. لانا بے شمار لعنت. اللہم صلی اللہ. اب یہ پالان شتر کے ممبر کو تیار کیا گیا. سب لوگ حیرت میں ہیں، یہ ممبر کیا رسول کرنے والے ہیں؟ یہ تو ممبر ابھی تک کی دیکھا نہیں تھا نا بھائی. رسول دکھانا چاہتے تھے کہ ممبر یہاں سے دیکھ لو تاکہ غدیری ممبر بھولنا نہیں. یزیدی اور معاویائی ممبر کے قریب مت جانا، علی کے ممبر سے نزدیک رہنا. علی کا ممبر ہمیشہ مسجدوں میں ملے گا، لیکن جو درباری ممبر ہوتے ہیں وہ درباروں میں ملتے ہیں، نہ مسجدوں میں ملتے ہیں، نہ امام باڑوں میں ملتے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی محفلوں اور مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ممبر تیار ہوا، رسول کھڑے ہوئے، مصطفیٰ کھڑے. کہا مرتضیٰ ادھر آؤ.
علی ادھر آؤ، قریب آؤ۔ امیر المومنین جو ہے وہ سمٹے، احترام ہے نا رسول کا۔ 3 رشتے ہیں، ایک رسول ہیں، دوسرے بھائی ہیں، تیسرے سسر ہیں، اور سسر کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ محمد بھائی نہیں ہیں، اگر محمد بھائی ہوتے تو شریف بھائی کا احترام کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہے نہیں وہ اس وقت۔ تو ابھی کوئی کسی جمائی کو میں یہاں پہ دیکھ نہیں رہا ہوں، کوئی کسی کا کون جمائی یہاں پہ ہے، ورنہ واضح اور بات ہو جاتی۔ پیغمبر نے بلایا علی سامنے آؤ۔ اب امیر المومنین کو کے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ یہ روایت کے جملے ہیں، میں اپنی جیب سے کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں، سب روایت۔ کہا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جو سفیدی ہے ہاتھوں کی یہ ظاہر ہوئی۔ علی کو بلند کیا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا۔ جس نے جو علی کو اذیت دے گا، جو علی سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا۔ اب رسول سے محبت اکیلے کافی نہیں ہے، آج کے بعد سے علی کی محبت ضروری ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا میری محبت کے ساتھ میں علی کی محبت ضروری ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ مجھ سے محبت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، جاؤ گے جہنم، اس لیے کہ علی کی عداوت تم کو جہنم لے جائے گی، علی کی محبت تمہیں جنت لے جائے گی۔ کھڑے ہوئے پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا۔ اب جب یہ اعلان ہوا ہے تو ہر آدمی بخن بخن یبنا یا رسول اللہ، یا بخن بخن یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو مبارک ہو۔ آپ نے وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دل سے مبارکباد، اور کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں مثال دے دوں، جب آپ کے معاشرے میں سماج میں کوئی شادی ہوتی ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جلنے والے، بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے رشتے کو کٹانے والے، وہ کٹنگ کرنے والے جو ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو خوشحال ہونے والے، جو دو لوگوں کو ملانے والے ہیں، وہ خوش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو نفرت میں ڈوبے رہتے ہیں ان کی جو مبارکباد ہے وہ منہ پر ہے، دل سے نہیں ہے۔ لیکن اگر جو لوگ دل سے محبت کرنے والے ہیں ان کی مبارکباد دل سے نکلتی ہے، اس لیے کہ وہ اصلی محبت کرنے والے ہیں، اصلی الفت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر 2 طرح کے غدیر میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک اصلی محبت رسول سے کرنے والے اور ایک نقلی محبت کرنے والے۔ جن لوگوں نے اصلی محبت کی، سلمان بنے، مقداد بنے، ابو ذر بنے، قمبر بنے، اور جنہوں نے نقلی محبت کی انہوں نے رسول کے بعد سقیفہ بٹھال دیا، اور سقیفہ بٹھالنا تھا کہ یہیں سے جنت و جہنم کی تقسیم شروع ہو گئی۔ علی حبہ جنہ، علی تمہاری محبت ڈھال ہے، وسیع المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، تم ہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ یہیں سے تو پتا چلا ہے کہ علی کی محبت تمہیں کہاں لے جائے گی اور علی کی نفرت تمہیں کہاں لے کے جائے گی۔ علی کی محبت علی سے کرو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، علی سے نفرت کرو گے جہنم کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے۔ غدیری پیغام، ادھر پیغام غدیر کا اعلان ہوا، پھر ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج دین کامیاب ہو گیا، ساری نعمتیں آپ پر
نثار ہو گئی ہیں۔ آج اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اے میرے معبود، میں فرماؤں گا اے اللہ، اے میرے معبود یہ بتا، اب تک رسول نے جتنی اعلان کیے کبھی اتنی رضایت نہیں، کہاں سارے اعلان ایک طرف تھے، اعلان غدیر ایک طرف تھا۔ علی کی ولایت کا اعلان تمام احکاموں کے اوپر بھاری ہے۔ اگر محبت علی ہے دنیا سنور جائے گی، ورنہ دنیا بگڑ جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آج کے دو آداب ہیں، سب لوگ آ گئے ہیں اس لیے تھوڑا سا آداب بیان کروں گا اور کچھ ایک واقعے کی طرف لے کے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا وقت لگے گا۔ سنیے، کیونکہ دیر میں جو لوگ آئے ہیں ان کی آج پنشمنٹ ہے کہ تھوڑا سنیں۔ آداب غدیر میں سے کیا ہے؟ غسل کریے۔ آداب غدیر میں سے کیا ہے؟ عبادت کیجیے۔ آداب غدیر میں سے کیا ہے؟ صلہ رحم کیجیے۔ آداب غدیر میں سے یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کیجیے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ضرور کیجیے، اور اگر ہو سکے تو عید غدیر کو بھی قربانی کیجیے، یہ بھی تو انفاق ہے نا۔ عید غدیر کے دن اگر دو لوگوں میں دشمنی ہے ختم کریے، مل جائیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ ہم کو اے معبود ہمیں امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ میں باقی رکھ، ورنہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی ہو تو علی کے ساتھ میں، موت ہو تو علی کے ساتھ میں۔ اسی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے اقامت کہی جاتی ہے اور کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین یہاں پہ بھی ضروری ہے۔ اور جب وہی انسان بڑا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تلقین میں بھی ولایت امیر المومنین، یعنی علی سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر علی سے پیچھا چھڑاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، علی کے ساتھ میں رہو گے جنت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے چلے جاؤ گے، آب کوثر سے سیراب ہوتے چلے جاؤ گے، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، حوریں بھی ملیں گی۔ یہاں کی حوروں کو چھوڑو، وہاں کی حوروں کو دیکھو، یہاں کی حوروں کے سامنے وہاں کی حوریں جو ہیں وہ ایک عجیب ان کا مجسمہ ہے۔ اللہ سب کو ان حوروں سے نوازے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ہماری میڈاگاسکر جماعت میں ایک دو حضرات بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مولانا جب محفل پڑھیے مجلس تو حوروں کا ضرور ذکر کیجیے۔ ہم کہتے تھے بندے خدا یہاں بھی حوریں پاتے ہو، وہاں بھی، یہاں والوں کے چکر میں تو دن بھر پڑے رہتے ہو، وہاں کی بھی۔ بھائی یہاں کی حوروں کا میں کسی خواتین کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کی بیویاں نہیں، بیویاں تو ہیں ہی ہیں، آپ کا حق ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سائڈ والی جو حوریں ہوتی ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ حوریں آپ کو چکمہ دے کے نکل جائیں گی۔ حور ہو وہ جو جناب سیدہ کے کردار پہ چل سکے، ورنہ ان حوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو عائشہ کی سیرت کے اوپر کام کریں اور تمہاری دنیا کو نیست نابود کر دیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ حوروں کا ضرور ذکر کیجیے، حوروں کا ذکر کر دیتے تھے، ایک آدھ واقعہ پڑھ دیتے تھے تو سمجھ میں آتا ہاں حور ملے گی۔ ہم نے کہا ہاں بھائی اچھا کام کرو گے ملے گی، نہیں کرو گے نہیں۔ مجلس میں پہلے آؤ گے حور ملے گی، اگر مجلس میں امام حسین کی مجلس اور محفل کو انتظار کرو گے حور سے دور رہو گے۔ حور لینا ہے مجلس میں پہلے آ جاؤ۔ اگر تمہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، یہ نہ دیکھو کہ مجلس ہمارا انتظار کر رہی ہے، بلکہ ہم فرش عزا کا انتظار کریں، ہم غدیر کا انتظار کریں۔ سال میں ایک بار غدیر آتا ہے، وہ بھی ٹھنڈا نہیں، غدیر کو گرمی سے منائیے، ایسے منائیے کہ جیسے رسول نے منایا ہے، جیسے امیر المومنین نے منایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آداب غدیر جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ایک آداب غدیر میں سے ایک ادب ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو عیدی دو اور وہ کھانا کھلاؤ اور کھاؤ جو سال میں نہیں کھا پاتے ہو، نہیں کھلا پاتے ہو، وہ کھانا غدیر کے دن کھلاؤ۔ میں کہوں گا مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ 365 دنوں
کے اندر 364 دن اور ایک دن میں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ جب بچے کو ڈیفنٹ کھانا کھلائیے گا تو بچہ اس بات کا اعتراف کرے گا اور یاد کرے گا کہ غدیر کا دن کب آئے، کب ہمیں عیدی ملے، کب ہمیں کھانا اچھا نصیب ہو۔ یہ امام نے بتایا ہے، غدیر کو یاد رکھنے کے یہ سب طریقے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ افطار کرائیے، روزہ مستحب ہے نا، افطار کرائیے، اور افطار کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ 1000 اگر ایک انسان کو آپ نے افطار کرا دیا، گویا 1000 انبیاء کو افطار کرایا۔ غدیر کے افطار کا اتنا ثواب، غدیر کے روزے کا اتنا، کہ جی غدیر کے روزے کا بھی ثواب ہے، غدیر کے افطار کا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ کھانا کھائیے بھی، کھلائیے بھی۔ آج یہ نہ کریے گا کھا کے سو جائیے گا، بلکہ یہ سوچئے کہ آج کھانا کھلانا ہے، اس لیے کھلانا ہے کہ علی نے ہمیشہ کھلایا ہے، اپنا بھوکے رہے ہیں لیکن مسکینوں کو، سائلوں کو، سب کو عطا کیا ہے، سب کو کھلاتے رہے ہیں۔ کھلانے والا بنیے، خسیس بن کے زندگی گزاریے نہیں۔ اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں تو ایک در سے اتنا دے دیجئے کہ 40 پہ جانے کی زحمت کسی کو نہ ہو۔ حاتم طائی کا واقعہ، حاتم طائی تھا، کہتے ہیں حاتم طائی بڑا سخی تھا، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا۔ امام فرماتے ہیں حاتم طائی اپنے زمانے کا سخی تھا، میرا مولا اور آقا علی ابن ابی طالب ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تھا، دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنا کھلا دو جہاں دوسری جگہ جانے کی ضرورت۔ اور یہ غدیر کا کھانا جو ہے، غدیر کی دعوت اتنی عظیم دعوت ہے، جب آپ کھلائیے گا تو جو کھانے والا ہے وہ یاد رکھے گا اعلان غدیر، اعلان غدیر ہے دنیا کامیاب ہے، ورنہ اعلان غدیر نہیں تو دنیا تاریک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پیغمبر کے پاس میں اعلان ہو گیا، پیغمبر کے پاس میں وہ مکار لوگ نہیں تھے، اس میں سے ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، اس کا نام اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ حارث ہے، اور ایک ہے زیاد بن محمد، وہ بھی ہے۔ آیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اب تک جو کچھ بیان کیا، جو کچھ ہمارے اوپر آپ نے آیت کیا، سب ہم نے مانا، میں نے سب مانا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا، آپ نے ہمیں ہمارے اوپر نافذ کیا، ہم نے مانا۔ لیکن آج جو آپ نے کام کیا ہے وہ اپنے داماد اور بھائی کے چکر میں کیا ہے، پارٹی بازی، دیکھیے رسول کے اوپر تہمت۔ اور پھر وہ بڑبڑانے لگا، بڑبڑاتا، اور یہ اکیلا نہیں آیا ہے بلکہ یہ اپنے ساتھ میں 12 لوگوں کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ یعنی فتنہ جب برساؤ تو اکیلے نہیں، دستے جمعی لوگوں کے ساتھ میں فتنے کو آگے بڑھاؤ۔ جب فتنہ آگے بڑھے گا تو پروپیگنڈا زیادہ ہوگا۔ امی پیغمبر ختمی مرتبہ ہیں، خاموش ہیں، کہ وہ خود کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام صحیح کیا ہے، اور اگر یہ اعلان اور حکم جو علی کو آپ نے مولا و آقا اور حاکم بنایا ہے ہم سب پہ، یہ صحیح کیا ہے، تو ہم پر پتھر نازل ہو جائیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ حَجَرًا، ہمارے آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل ہو جائیں۔ اور اگر ہم سچے ہیں تو پھر یہ اس کے زبان سے نکلنا تھا کہ پتھر نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جہنم کی آگ میں دھلس گیا، جہنم واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک وفد اور ہے جو پیغمبر کی خدمت میں آیا، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے آج تک جتنے اعلان کیے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر تھے، لیکن جو آج یہ ہم حاکم امیر علی کو حاکم بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے چونکہ آپ کے داماد تھے، آپ کے بھائی تھے، اس لیے ان کو حاکم بنا کے ہم کو محکوم قرار دے دیا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے اور میری بات صحیح نہیں ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے، اور اگر ہماری بات صحیح ہے تو نعوذ باللہ اور معاذ اللہ، آپ کی طرف اس کا اشارہ تھا، یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ پیغمبر کے پاس سے ہٹا اور بڑبڑانا شروع کیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کے وہ آگ میں جھلس کر ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ علی کی محبت تمہیں کائنات دے گی، لیکن علی کی بغض جو ہے وہ تمہیں عذاب دے گا۔
اگر تمہیں محبت علی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے تو نعمتیں جنت کی تمہارے لیے ہیں، کوثر تمہارے لیے ہے، سلسبیل تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ آدم کا علم، علی کے چہرے کو دیکھو، آدم کا علم دکھائی دے گا، موسیٰ کی ہیبت علی کے ساتھ میں، ابراہیم کی خلت، جناب یعقوب کی الفت، تمام انبیاء کے صفات کو اگر نچوڑا جائے اور ایک جگہ کے اوپر رکھا جائے تو علی کی ذات ہوگی، تمام انبیاء کی صفت وہاں موجود ہوں گی۔ النظر الی علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت عبادت ہے، اسی طریقے سے علی کی زیارت عبادت ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، نجف کی زیارت نہیں کرتے، اس کے مطلب ہے کہ ان کے عبادتیں مکمل نہیں ہیں۔ علی کے روضے کی زیارت کرو، تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے گی، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بغض علی چھوڑ دو، اس نقطے کے اوپر آ جاؤ جہاں سے پیغمبر نے اسلام کی شروعات کی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری قوم اور ہمارے سماج کے لیے ضروری ہے کہ ہم غدیری سماج، مرتضوی سماج، فاطمی سماج بنا کر چلیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ ہماری دعا ہے خداوند عالم سے، معبود ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور ہماری قوم کی خواتین کو، سب کو غدیری خواتین، غدیری سماج میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمارے قوم اور ملت اور ہمارے سماج میں جتنی بھی مصیبتیں، ہم سب کو ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ لوگ بھی اشعار پڑھیں گے، میں بھی ایک اشعار تھوڑا سا پڑھوں آپ کے سامنے اور اس کے بعد محفل کو ختم کروں گا۔ چونکہ غدیر کا دن ہے، اکثر دنوں میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن غدیر کو وہ کام جو ہم نہیں کرتے وہ کرتے ہیں غدیر کو، اس لیے کہ پھر غدیر میں اور 364 دنوں میں کیا فرق رہے گا۔ 65ویں دن کو ایسا یادگار بنا دو کہ سال میں آپ لوگ سوچیں کہ آج کے دن مولانا پڑھیں گے کچھ۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ شاعر کہتا ہے غدیر خم سجایا جا رہا ہے، کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے۔ غدیر خم سجایا جا رہا ہے، کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے۔ پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک، پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک، تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے۔ جو لوگ تپ رہے تھے نا، جب علی کا اعلان ہو رہا تھا، علی کا اعلان ہو رہا تھا، سامنے چہرے جو تھے وہ مرجھائے جا رہے تھے۔ جو پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے والے تھے ان کے چہرے مسکرا رہے تھے، لیکن جو علی کی بغض میں وہاں کھڑے تھے ان کے چہرے دفن ہو رہے تھے۔ علی میثم کو لینے آ چکے ہیں، علی میثم کو لینے آ چکے ہیں، تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے۔ تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے؟ جب تو سلمان نہیں ہے تو داڑھی کیوں بڑھا کے سلمان بن رہا ہے؟ تھا حج کرنے منافق ساتھ آیا، وہ لوگ جو حج کرنے آئے تھے نا، منافق بھی اس میں تھے۔ تھا حج کرنے منافق ساتھ آیا، مگر خم سے اکیلا جا رہا ہے۔ لیکن مگر خم سے ایک بتا دوں کون تھے زہرا کے قاتل، بتا دوں کون تھے زہرا کے قاتل، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر، غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر علی والا بنایا جا رہا ہے۔ غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر علی والا بنایا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔